अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मॉर्निंग बेल के साथ मैं हूं फहद हुसैन। नाजरीन, पीडीएम का जिस तरीके से शराजा बिखरा, जो लास्ट जो इनका इजलास हुआ, जो मीटिंग हुई, जो बैठक हुई पीडीएम की, जिसमें बज़ाहिर नज़र आई एक तलखी, उसके बाद नज़र ये आ रहा है कि जो पीडीएम का जो इत्तेहाद था वो अब बिखरता हुआ, टूटता हुआ नज़र आ रहा है। कल पीडीएम के जो सरबराह हैं मौलाना फजलुर रहमान, उन्होंने जो है बातचीत की है पीएमएलएन के सरबराह मियां नवाज शरीफ और पीपीपी के जो चेयरमैन हैं आसिफ अली जरदारी, उनके साथ जो है इन्होंने बातचीत की है। अब देखते हैं कि क्या नतीजा निकलता है। फ़िलहाल पीपीपी ने टाइम मांगा हुआ है रेजिग्नेशन के हवाले से। बज़ाहिर पीपीपी का जो इजलास होगा सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का, गालिबन 4 अप्रैल को जो है इजलास होगा, जिसमें फ़ैसला किया जाएगा इस्तीफ़ों के हवाले से। अब देखते हैं कि आया पीपीपी जो है अपना जो एक देरीना मौक़िफ़ रहा है इस्तीफ़ों को लेके, उसमें किसी किस्म की जो है तब्दीली या फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो लेके आती है या नहीं, या ये जो इत्तेहाद है वो अमली तौर पे जो है टूटता हुआ नज़र आएगा। फ़िलहाल बज़ाहिर ऑलरेडी नज़र आ रहा है कि जो इत्तेहाद है वो टूट चुका है। एक बड़ी पार्टी पीपीपी जो उसका जो मौक़िफ़ है वो काफ़ी मुख्तलिफ है एज़ कम्पेयर टू जो दीगर जो जमातें हैं पीडीएम की। यही वजह है कि कल जो बातचीत हुई है पीडीएम का जो सरबराह है मौलाना फजलुर रहमान और मियां नवाज शरीफ के दरमियान, तो उसमें इस बात पे इत्तेफाक राय किया गया है कि इन केस अगर पीपीपी जो है पीडीएम को जो है छोड़ती है, तो इसके बावजूद जो एक स्ट्रेटजी है पीडीएम की इस्तीफ़ों के हवाले से और लॉन्ग मार्च के हवाले से, उसको जो है वो जारी रखेंगे। अब देखते हैं कि जो इजलास होगा सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का 4 अप्रैल को, उसमें क्या फ़ैसला आता है पीपीपी के जानिब से, और उसके बाद उस फैसले को पीडीएम किस तरीके से जो है वो रिसीव करती है और किस तरीके से उसके ऊपर रिएक्ट करती है। फ़िलहाल बज़ाहिर नज़र आ रहा है कि किसी किस्म का जो है इत्तेफाक नहीं है पार्टीज़ में। अब देखते हैं कि इसका जो फ्यूचर है पीडीएम का वो आगे जाके कौन सा रुख जो है वो लेता हुआ नज़र आता है। लेकिन फ़िलहाल गवर्नमेंट को किसी सूरत अब बज़ाहिर लगता है कि कोई प्रेशर नहीं है गवर्नमेंट के ऊपर पीडीएम के हवाले से, क्योंकि पहले बज़ाहिर लग रहा था ख़ास तौर पे इनिशियल डेज़ में जब पीडीएम को जब बनाया गया, तो जिस तरीके से एग्रेसिवली जो है स्टेटमेंट्स आए, उसके बाद नज़र आ रहा था कि शायद जो गवर्नमेंट है पीटीआई की, उसके ऊपर जो है एक ज़बरदस्त प्रेशर जो है वो डाला जाएगा पीडीएम की जानिब से। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उसके बाद जिस तरीके से जो है सूरत हाल तब्दील होती हुई नज़र आई, ख़ास तौर पे इस्तीफ़ों के मामले पे, तो उससे बज़ाहिर नज़र आ रहा था कि जो शुरू में लग रहा था कि जो एक प्रेशर जो है वो बिल्ड कर सकती है पीडीएम, वो अब बज़ाहिर नज़र नहीं आता। और जो रीसेंट जो बैठक हुई पीडीएम की, उसमें ये चीज़ वाज़ह तौर पे नज़र आई कि जो मौक़िफ़ है दीगर पार्टियों का, वो काफ़ी हद तक जो है मुमासलत नहीं रखता पीपीपी के हवाले से। पीपीपी का एक स्टांस रहा है रेजिग्नेशंस के हवाले से, वो अब भी काफ़ी हद तक अपने उस मौक़िफ़ पे कायम है, जबकि पीडीएम की जो दीगर जमातें हैं उनका जो है ज़ोर इसी बात पे है कि जब तक रिज़ाइन नहीं दिया जाएगा, इस्तीफ़े नहीं दिए जाएंगे असेंबली से, तब तक जो है इस मूवमेंट को जो है ज़्यादा एक्सिलरेट या फ़ायदा मंद नहीं किया जा सकता। अब देखते हैं कि सूरत हाल जो है इस हवाले से मज़ीद किस तरफ जो है अपना रुख बदलते हुए नज़र आती है। अगली अगर हम बात करें इस वक्त जो कोविड-19 के हवाले से जो सूरत हाल है मुल्क में, उसकी अगर हम अपडेट आपके साथ शेयर करते जाएं, तो इस वक्त जो न्यू केसेस रिपोर्ट हुए हैं ड्यूरिंग लास्ट 24 आवर्स में एनसीओसी के मुताबिक, तो तकरीबन 3449 केसेस जो है वो रिपोर्ट हुए हैं।
اور اس کے علاوہ اگر ہم ڈیتھس کی بات کریں تو 40 ڈیتھس جو ہیں وہ رپورٹ کی گئی ہیں. ٹیسٹ کے حوالے سے تقریباً 42,845 جو ٹیسٹ ہیں وہ لیے گئے ہیں. اس کے علاوہ اس وقت جو کرٹیکل جو پیشنٹس ہیں ان کی تعداد 2064 ہے. کیسز کی جو تعداد ہے, جو پازیٹیو کیسز کی تعداد ہے, اس میں اضافہ نظر آ رہا ہے. گزشتہ کچھ دنوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو رپورٹڈ کیسز ہیں ان کی تعداد جو ہے لگ بھگ 3,500 تک ہے, جو کہ بظاہر ایک الارمنگ ہے, کیونکہ اس سے پہلے ہم نے دیکھا تھا کہ جو کیسز کی تعداد تھی وہ کافی حد تک کم ہو گئی تھی, لیکن اب جو ہے خاص طور پہ مارچ کے مہینے کے آغاز سے ہی جو کیسز کی جو تعداد ہے اس میں دن بہ دن جو ہے وہ اضافہ نظر آ رہا ہے. الارمنگ صورتحال, آلریڈی اس کے حوالے سے سٹیپس لے لیے گئے ہیں NCOC کی جانب سے. اس کے ساتھ ساتھ جو پروونشل گورنمنٹس ہیں انہوں نے بھی اپنے تحت جو ہے وہ اقدامات جو ہے آلریڈی کر لیے ہیں. جس طریقے سے کئی علاقوں میں جو ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ سختی کی جا رہی ہے, جہاں پہ کیسز کی جو تعداد ہے زیادہ رپورٹ ہو رہی ہے وہاں پہ ہم نے دیکھا ہے کہ جو کائنڈ آف لاک ڈاؤن جو ہے, مائکرو سمارٹ لاک ڈاؤن جو ہے اس کو انیشیٹ کیا گیا ہے تاکہ جو کیسز کی جو تعداد ہے اس کو بڑھنے سے روکا جائے. اب بظاہر اب دیکھتے ہیں کہ جو سختی کی جا رہی ہے گورنمنٹ کی جانب سے تاکہ کیسز کی جو بڑھتی ہوئی تعداد ہے اس پہ جو ہے بریکس لگائے جا سکے تاکہ صورتحال جو ہے وہ مزید خراب نہ ہو سکے. اس میں دیکھتے ہیں کہ گورنمنٹ کو کس حد تک کامیابی مل پاتی ہے, لیکن کیونکہ ابھی تک بظاہر جو کیسز کی جو تعداد ہے وہ ہمیں بڑھتے ہوئے ہی نظر آ رہی ہے. ادھر ویکسینیشن کی جو ڈرائیو ہے وہ بھی اس وقت جاری ہے. ریسنٹلی ہم نے کل بھی اس پہ بات کی تھی کہ چائنا کی جانب سے مزید جو ہے 5 لاکھ ڈوزز جو ہیں وہ پرووائڈ کی گئی ہیں تاکہ جو ویکسینیشن ڈرائیو ہے اس کو جو ہے آگے بڑھایا جا سکے. کل ہی ہم نے دیکھا کہ جو پرائم منسٹر عمران خان ہے انہوں نے بھی جو ہے ویکسین لگوائی. ایک ڈیفینیٹلی اس سے ایک اچھا ایک مثبت پیغام جائے گا, کیونکہ کئی لوگوں میں جو ہے اس حوالے سے ویکسین کو لے کے جو ہے وہ کنسرنز تھے, اس کے سائیڈ ایفیکٹس کو لے کے کنسرنز تھے. تو اب ہم ریسنٹلی ہم دیکھ رہے ہیں کہ کئی جو پولیٹیشینز ہیں, اور کل جس طریقے سے پرائم منسٹر عمران خان نے خود جو ہے ویکسین لگوا کے ایک مثبت جو ہے پیغام دیا کہ تاکہ جو لوگ ہیں وہ بھی ویکسین جو ہے بنا کسی ڈر کے جو ہے وہ ویکسین لگوا سکیں. اب دیکھتے ہیں کہ آیا جو لوگ ہیں وہ اس سے کس حد تک متاثر ہوتے ہیں اور اپنی جو ویکسینیشن کی جو ڈرائیو ہے اس میں بھرپور حصہ لیتے ہیں اور جو ویکسینز ہیں اس کو جو ہے لگواتے ہیں. فی الحال ریسنٹلی جو ہے جو ایک سروے کنڈکٹ بھی کیا گیا تھا, اس میں کئی لوگوں نے جو ہے اپنے کنسرنز شو کیے تھے ویکسین کو لے کے, اس کے سائیڈ ایفیکٹس کو لے کے. کچھ متس جو ہے وہ پائی جاتی ہیں ویکسین کے حوالے سے, یہی وجہ ہے کہ لوگوں میں تھوڑا بہت اس حوالے سے ایک خوف ہے ویکسین کو لے کے, جبکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. WHO بھی جو ہے اس حوالے سے کئی ممالک کو جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ جو ویکسینیشن کی جو ڈرائیو ہے اس کو مزید اسٹرینتھن کیا جائے تاکہ جو دنیا میں جو بڑھتے ہوئے کیسز ہیں ان کو جو ہے روکا جا سکے. ریسنٹلی دوبارہ سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ گلوبلی کیسز کی جو تعداد ہے وہ ہمیں بڑھتے ہوئے نظر آ رہی ہے. یورپ میں کیسز کی جو تعداد ہے وہ بڑھتے ہوئے نظر آ رہی ہے. UK میں دوبارہ سے کیسز جو ہے وہ بڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اب ریسنٹلی ہم نے دیکھا کہ جس طریقے سے ایک جو ویکسین ہے اس کے حوالے سے کچھ رپورٹس آئی کہ جو کچھ جو پیشنٹس تھے ان میں جو ہے اس کے کچھ سائیڈ ایفیکٹ جو ہے وہ نظر آئے, جس کے بعد ہم نے دیکھا کہ کچھ یورپین جو ممالک ہیں انہوں نے اس ویکسین کا جو استعمال ہے اس کو بند کیا. اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ بڑے ملک یورپ کے جو ایک بڑا ملک ہے جرمنی, انہوں نے بھی اس کے استعمال کے اوپر جو ہے فی الحال پابندی لگائی. اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ WHO نے جو ہے اس کے حوالے سے اسٹیٹمنٹ جاری کیا کہ جو سائیڈ ایفیکٹ جن پیشنٹس میں آئے ہیں ان کی تعداد اب بہت کم ہے ایز کمپیئر ٹو کہ جتنے لوگوں کو ویکسینز جو ہے یہ پرووائڈ کی گئی ہیں. تو اس حوالے سے ان کا مزید کہنا تھا کہ جو ویکسینیشن ہے جو روکی گئی ہے اس کو جو ہے کسی صورت نہیں روکنا چاہیے, ادروائز جو کیسز کی جو تعداد ہے اس کو روکنا مشکل ہو جائے گا. اب پاکستان میں بھی آلریڈی ویکسینیشن کی جو ڈرائیو ہے وہ جاری ہے. سب سے پہلے ہم نے دیکھا کہ جو ہیلتھ لائن کے جو فرنٹ لائن ورکرز ہیں ان کو جو ہے ویکسینز پرووائڈ کی گئی. اس کے بعد نمبر آیا سینئر سٹیزنز کا. اب ویکسینیشن ڈرائیو جو ہے وہ گورنمنٹ کے طور پہ جاری ہے. ریسنٹلی ہم نے دیکھا کہ
جو پرائیویٹ سیکٹر ہے وہ بھی اب اپنے تحت جو ہے امپورٹ کر رہا ہے ویکسین. اس حوالے سے کل جو ہے 50,000 جو ڈوزز ہیں اسپوٹنک رشین ویکسین ہے اسپوٹنک وہ جو ہے آلریڈی کل موصول ہو چکی ہیں. 50,000 ڈوزز مزید 1.5 لاکھ ڈوزز جو ہے وہ اسی ہفتے جو ہے متوقع ہیں کہ وہ بھی موصول ہو جائیں گی. AGP فارماسیوٹیکل کمپنی جو ہے انہوں نے جو ہے اس ویکسین کو جو ہے منگوایا ہے رشیا سے. اسپوٹنک ویکسین ہے آلریڈی ڈریب جو ہے اس ویکسین کا ایمرجنسی یوز جو ہے وہ اس کی اجازت دے چکا ہے. اس کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ نہ صرف گورنمنٹ بلکہ اب پرائیویٹ سیکٹر جو ہے وہ بھی اس حوالے سے آگے آتا ہوا نظر آ رہا ہے. پرائسز کو لے کے تھوڑا بہت اب ایشو ہے کیونکہ انیشلی جو گورنمنٹ کی جانب سے جو ہے موقف یہ تھا کہ جو ویکسینز ہوں گی ان کی جو پرائسز ہوں گی وہ کیپ نہیں ہوں گی. لیکن اب کل جو موقف سامنے آیا ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ جو ویکسین کی جو پرائسز ہوں گی اس کے اوپر بھی کیپ ہوگا. اب دیکھتے ہیں کہ اس ویکسین جو کہ آلریڈی اب امپورٹ کی جا چکی ہے AGP فارماسیوٹیکلز کی جانب سے, اس میں اس کی جو پرائسنگ ہے اس کو گورنمنٹ کس طریقے سے ڈریپ اس کو کس طریقے سے جو ہے وہ سیٹ کرتا ہے, اس کے بعد کمپنی کا اس کے اوپر کیا موقف آتا ہے. کیونکہ ڈریپ کے مطابق کہ آلریڈی جو پرائسنگ کا جو فارمولا ہے وہ ڈریپ کے جو ریگولیشنز ہے اس کے تحت آلریڈی ہے. اب دیکھتے ہیں کہ کیا جو پرائس ہے وہ اس حوالے سے سیٹ کی جاتی ہے اور اس کے بعد کمپنی کا اس حوالے سے کیا موقف آتا ہے. لیکن ایک مثبت خبر ہے کہ آلریڈی اب گورنمنٹ کے ساتھ ساتھ اب پرائیویٹلی جو ہے ویکسین کی جو اویلیبلٹی ہے وہ بھی ہوگی, تو اس سے ڈیفینیٹلی جو اوور آل جو ویکسینیشن کی جو ڈرائیو ہے ملک میں وہ بہت زیادہ اسٹرینتھن ہوگی اور لوگ جو ہیں بہت زیادہ جیسے فائدہ اٹھا سکیں گے. اگلی خبر کنسٹرکشن کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو گورنمنٹ نے بڑا ہی جو ہے زبردست انسینٹیوز دیے کنسٹرکشن انڈسٹری کو, خاص طور پہ ہاؤسنگ کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو جس طریقے سے سبسڈیز دی گئی, ایک لو انٹرسٹ ریٹ پہ کمرشل بینکس کو کہا گیا کہ آپ لون جو ہے وہ پرووائڈ کریں جو کہ کنسٹرکشن کرنا چاہتے ہیں, اپنے گھر تعمیر کرنا چاہتے ہیں, ان کو آپ لون پرووائڈ کریں کم انٹرسٹ ریٹ کے اوپر. اس کی جو سبسڈی ہے وہ گورنمنٹ کی جانب سے پرووائڈ کی جائے گی. اس حوالے سے کل پرائم منسٹر عمران خان نے جو اسٹیٹ بینک کے جو گورنر ہیں ان کو کہا ہے کہ جو اویلیبلٹی ہے ان لونز کی اس کو جو ہے مزید آسان بنایا جائے, نہ کہ اس کو مشکل کیا جائے اپلیکنٹس کے لیے. تقریباً اگر اماؤنٹ کی بات کریں تو 380 ارب روپے جو ہے وہ کمرشل بینکس نے اس حوالے سے ایلوکیٹ کیے ہوئے ہیں. اوور آل اس وقت اس کا ڈیفینیٹلی بینیفٹ آ رہا ہے. اوور آل جو اس وقت ایک بومنگ ایکٹیویٹیز ہمیں نظر آ رہی ہیں کنسٹرکشن انڈسٹری کے اندر, جو نمبرز کی ہی اگر ہم بات کریں تو جو ڈسپیچز کے اندر جو گروتھ ہے اور ساتھ میں جو سٹیل کی جو ڈیمانڈ ہے, سٹیل کی جو کنزمپشن میں جو اضافہ نظر آ رہا ہے, یہ کلیئر ریفلیکشن ہے کہ جو انسینٹیوز دیے گئے ہیں گورنمنٹ آف پاکستان کی جانب سے کنسٹرکشن انڈسٹری کو, اس کا جو پازیٹیو امپیکٹ ہے وہ اب ہمیں نظر آ رہا ہے. جو انڈسٹریز کے نمبرز آ رہے ہیں, اس کی جو پروڈکشن ہے, جو سیلز کے نمبرز ہیں, وہ کلیئر ریفلیکشن ہے کہ جو گورنمنٹ کے جو انسینٹیوز تھے وہ اب بیسیکلی کام کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اب دیکھتے ہیں کہ جو پرائم منسٹر عمران خان نے جو ہدایت دی ہے اسٹیٹ بینک کے جو گورنر ہیں ان کو کہ جو لونز کی جو اویلیبلٹی ہے اس کو مزید آسان بنایا جائے اپلیکنٹس کے لیے. اب دیکھتے ہیں اس کے بعد عام لوگ کتنا زیادہ اور اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں تاکہ وہ لوگ جو اپنا گھر تعمیر کرنا چاہتے ہیں وہ بینک سے کم انٹرسٹ ریٹ کے اوپر جو ہے بورو کر کے اپنا ذاتی گھر جو ہے اسے تعمیر کر سکیں. اور اس سے ڈیفینیٹلی جو انڈسٹریز ہیں کنسٹرکشن کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں, نہ صرف سیمنٹ اسٹیل بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جو پائپنگ انڈسٹری ہے اور دیگر انڈسٹریز ہیں, ٹائل انڈسٹری ہے, ان کو بھی اس سے ڈیفینیٹلی فائدہ ہوگا. ایک اچھا اقدام تھا گورنمنٹ کے جانب سے کیونکہ اس ایک انڈسٹری کے ساتھ اور ملٹیپل انڈسٹریز جو ہیں وہ لنک ہیں. ایک زبردست طریقے سے ایک اسٹریٹجی کے تحت جو ہے پرائم منسٹر عمران خان نے اس انڈسٹری کو ٹارگٹ کیا. اب اس سے اس کے جو پازیٹیو امپیکٹ ہے وہ اب ہمیں اکانومی کے اندر بھی ڈیفینیٹلی نظر آ رہے ہیں. اس کے علاوہ اسپیکٹرم کے حوالے سے اگر ہم بات کریں کہ جو اسپیکٹرم آکشن ہے گورنمنٹ اس کو جو ہے وہ اب کرنے جا رہی ہے اراؤنڈ مڈ آف مئی. بظاہر ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے گورنمنٹ کی جانب سے کہ مڈ آف مئی جو ہے اس کا آکشن کیا جائے گا, اسپیکٹرم آکشن کیا جائے گا. اس سے تقریباً جو گورنمنٹ ہے
وہ اراؤنڈ 1 بلین US ڈالرز تک کا جو ریونیو ہے وہ جنریٹ کر سکے گی. اوور آل گورنمنٹ کے لیے خاص طور پہ پازیٹیو خبر ہے کہ جو ایک ریونیو کلیکشن ہے ادر دین جو ٹیکسز ہے وہ اب اس سے بہتر ہے کہ اراؤنڈ 1 بلین US ڈالرز تک جو ریز ہوگا. اس سے ڈیفینیٹلی گورنمنٹ کو بہت زیادہ فائدہ ملے گا. مڈ آف مئی بظاہر ڈیٹ لگتا ہے کہ اس میں جو آکشن ہے اسپیکٹرم آکشن ہے وہ کیا جائے گا, جس سے اراؤنڈ 1 بلین US ڈالرز تک جو ہے وہ گورنمنٹ ریز کرنے میں کامیاب ہو پائے گی. آکشن کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو تقریباً 1800 میگا ہارٹس اور 2100 میگا ہارٹس تک جو ہے بینڈز کی جو ہے وہ ان کا جو ہے آکشن کیا جائے گا, اور کچھ جو لائسنسز ہیں رینیول وہ بھی جو ہے اپلیکیشن ان کو بھی جو ہے پروسیس کیا جائے گا. تو اوور آل تقریباً 1 بلین US ڈالرز تک کا جو ہے ریونیو گورنمنٹ ایکسپیکٹ کر رہی ہے اس اسپیکٹرم آکشن سے. اب دیکھتے ہیں کہ جو مڈ آف مئی کے اندر جو اس وقت جو ٹائم لائن پرووائڈ کی گئی ہے اس کے تحت اگر یہ ایکٹیویٹی ہوتی ہے تو آیا ایٹ لیسٹ 1 بلین US ڈالر جو ہے وہ گورنمنٹ ریز کر پاتی ہے یا نہیں, کیونکہ 1 بلین US ڈالرز گورنمنٹ کے لیے کافی فائدہ مند ہو سکتا ہے گیون جو اس وقت جو گورنمنٹ کو جو نیڈ ہے اپنے ریونیو میں انکریز کرنے کی. تو ایسی صورتحال میں یہ ایک بڑا جو ہے ایک پازیٹیو ہو سکتا ہے گورنمنٹ کے لیے. اگلی خبر کی طرف اگر ہم چلیں, اسٹیٹ بینک کے جو ریزروز کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو ریسنٹلی جو اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے ریزروز کے جو نمبر جاری کیے گئے ہیں اس کے مطابق اسٹیٹ بینک کے جو ریزروز ہیں اس میں 4 ملین US ڈالر تک کا اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے. اس 4 ملین US ڈالر کے اضافے کے بعد اوور آل اس وقت جو اسٹیٹ بینک کے جو ریزروز ہیں وہ 13 بلین US ڈالر سے تجاوز کر گئے ہیں. اس وقت جو نمبرز ہیں 12 مارچ تک کے نمبرز ہیں, اس کے تحت اسٹیٹ بینک کے جو ریزروز کی جو پوزیشن ہے وہ ہے اراؤنڈ 13.019 بلین US ڈالر, جبکہ کمرشل بینک کے پاس جو اس وقت ڈالر ریزروز ہیں وہ ہیں تقریباً 7.139 بلین US ڈالر, جبکہ اس وقت ٹوٹل جو ملکی جو فوریکس ریزروز ہیں ان کی پوزیشن ہے تقریباً 20.159 بلین US ڈالرز. تو ایک 20 بلین ڈالرز کا جو مارک ہے جو لیول ہے اس کو فی الحال سسٹین کیے ہوئے ہے. اسی طرح اسٹیٹ بینک کے جو ریزروز ہیں وہ بھی اراؤنڈ 13 بلین US ڈالرز تک جو ہے وہ سسٹین کر رہے ہیں, جو کہ بظاہر ایک ایٹ لیسٹ پازیٹیو ہے. لیکن ڈیفینیٹلی گورنمنٹ کو ایفرٹ ڈالنی چاہیے کہ جو ریزروز ہیں اس کو جو ہے گریجولی بلڈ کیا جائے, اس میں اضافہ کیا جائے, کیونکہ جب اکنامک ایکٹیویٹیز مزید ایکسلریٹ ہوں گی اور ڈیفینیٹلی اس سے جو امپورٹس ہے وہ بھی بڑھتے ہوئے نظر آئیں گی, کیونکہ اس وقت مسئلہ یہ ہے کہ جو ایکسپورٹس ہیں اس کے اندر ایسی گروتھ ہمیں نظر نہیں آ رہی. ریسنٹلی ہم نے دیکھا کہ جو ٹیکسٹائل کی جو ایکسپورٹ ہے اس میں جو ہے ہمیں تقریباً 3% تک کی جو ہے وہ کمی نظر آئی فروری کے مہینے کے نمبرز کی اگر ہم بات کریں. اور اس کے علاوہ اگر اوور آل اس فسکل ایئر تک کے جو منتھس ہیں فیب تک کے اس میں بھی تقریباً رفلی کوئی 6.5% تک کا جو ہے اضافہ ریکارڈ کیا گیا. اس کے علاوہ امپورٹس کے اندر جو اضافہ ہے وہ بہت زیادہ ہے, تو ڈیفینیٹلی آگے جا کے مزید پریشر پڑ سکتا ہے, تو اس کا امپیکٹ جو ہے ڈیفینیٹلی ریزروز پہ بھی آئے گا. تو گورنمنٹ کو ایسی صورتحال کو اوائڈ کرنے کے لیے ابھی سے جو ہے ایسی جو ایسے اقدامات اٹھانے پڑیں گے جس سے جو ریزروز ہیں اس میں جو ہے آہستہ آہستہ جو ہے وہ ان کو ان میں اضافہ ممکن بنایا جا سکے, تاکہ اس وقت جب امپورٹس بڑھتے ہوئے نظر آئیں تو آپ کے ریزروز بھی جو ہے بہت زیادہ ایک اچھی لیول پہ ہوں, ایک اچھے پوزیشن پہ ہوں, تاکہ جو بیلنس آف پیمنٹ ہے اس کے اوپر جو ہے وہ زیادہ پریشر نہ آ سکے اور ریزروز جو ہے وہ آپ کے ہیلدی رہیں اور مینٹین رہیں. اب دیکھتے ہیں کہ اس وقت جو ایٹ لیسٹ گزشتہ کچھ ہفتوں سے ٹرینڈ نظر آ رہا ہے کہ جس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو ریزروز کی جو پوزیشن ہے اس میں تھوڑا بہت آہستہ آہستہ جو ہے ایک اضافہ ہمیں نظر آ رہا ہے. آیا یہ ٹرینڈ جو ہے وہ کنٹینیو رہ پاتا ہے یا نہیں یہ دیکھنا پڑے گا, کیونکہ اوور آل اس وقت میکرو جو صورتحال ہے پاکستان کی وہ کافی حد تک بہتر ہے. ریزروز کی پوزیشن کی اگر ہم بات کریں تو اسٹیبل ہے. اس کے علاوہ ریمیٹنسز کی اگر ہم بات کریں تو ریمیٹنسز میں گزشتہ اگر ہم جون سے دیکھیں تو تقریباً آن ایوریج 20% سے زائد کی گروتھ ہم دیکھ رہے ہیں ریمیٹنسز کے انفلو میں. اس کے ساتھ روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کے تحت بھی جو ہے اماؤنٹ آ رہا ہے, اس کا امپیکٹ جو ہے ہمیں نظر آ رہا ہے. پی کے آر کی جو ریکوری اگینسٹ US ڈالر, تو اوور آل صورتحال بہتر ہے. لیکن اب دیکھتے ہیں کہ گورنمنٹ یہ جو ایک ریکوری آئی ہے اوور آل اکنامک سنیریو کے اندر, اوور آل اکانومی کے اندر, اس کو کس طریقے سے مینٹین کرتی ہے, اسٹیبل رکھتی ہے, صورتحال کو بہتر رکھتی ہے, اور ساتھ ساتھ جو ایک آبجیکٹیو ہے کہ ایک سسٹینیبل اکنامک گروتھ کا جو پاتھ ہے اس کو اچیو کرنا ہے. کیونکہ
ماضی میں ہم نے دیکھا ہے کہ جس طریقے سے اکانومی کے اندر زبردست پرفارمنس آتی ہے، اس کے بعد ایک دم سے ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان کی اکانومی جو ہے وہ جو ہے ڈیٹوریٹ ہوتے ہوئے نظر آتی ہے، اور پھر ہم نے ریسنٹلی دیکھا کہ کس طریقے سے ہماری جو اکانومی ہے اس کے اندر منفی گروتھ بھی ریکارڈ کی گئی۔ اس میں ڈیفینیٹلی جو مین رول کہہ سکتے ہیں ہم کہ جو کووڈ کی جو فرسٹ ویو تھی، جس کے بعد جو ہے ہمیں لاک ڈاؤن کرنا پڑا، تو ڈیفینیٹلی اس کا بھی ایک امپیکٹ نظر آتا ہے۔ لیکن اس سے پہلے بھی ہم وٹنس کر رہے تھے کہ جو اوور آل جو اکنامک گروتھ تھی اس کی جو ٹریجیکٹری تھی وہ ڈاؤن ورڈ تھی۔ اب فی الحال گورنمنٹ کے ایفرٹس، گورنمنٹ کے انسینٹیوز کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ چیزیں جو ہے وہ بہتر ہوئی ہیں، اکنامک پرفارمنس جو ہے وہ بہتر ہوئی ہے، ایل ایس ایم کی گروتھ زبردست رہی، انڈسٹریز کے جو ڈیٹاز ہیں وہ ایک اچھی پکچر جو ہے وہ پورٹرے کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اب مین اس وقت جو ایم ہونا چاہیے گورنمنٹ کا یہی ہونا چاہیے کہ جو ایک سسٹینیبل اکنامک گروتھ ہے اس کو جو ہے وہ اچیو کیا جا سکے اور صورتحال کو جو ہے وہ ان کنٹرول رکھا جا سکے۔ دیکھتے ہیں کہ گورنمنٹ اس حوالے سے مزید کون سے اقدامات اٹھاتی ہے تاکہ جو کہ اکنامک ریکوری کا جو پاتھ ہے اس کو سسٹینیبل بنیادوں پہ جو ہے مزید آگے بھی جو ہے وہ لے کے جایا جا سکے۔ اگلی اگر خبر ہے وہ ہے نیگیٹو خبر، خاص طور پہ فوڈ آئٹمز کے حوالے سے۔ فوڈ آئٹمز میں آلریڈی ہم دیکھ رہے ہیں کہ قیمتوں میں جو ہے وہ اضافہ تھمنے کا نام نہیں لے رہا، خاص طور پہ شوگر کی پرائسز میں ریسنٹلی ہم نے دیکھا کہ اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ مزید یہ کہ اور دیگر جو کموڈٹیز کی پرائسز ہے وہ بھی جو ہے اوپر جاتے ہوئے نظر آ رہی ہیں۔ الارمنگ خبر اب یہ ہے کہ جو ویٹ کے حوالے سے اس وقت ایسٹیمیٹس ہے اس کے مطابق ایک ویٹ کا جو شارٹ فال ہے وہ جو ہے وہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے نیکسٹ ایئر۔ بظاہر ایک کرائسس والی صورتحال ہم کہہ سکتے ہیں، اگر گورنمنٹ نے ابھی سے اس حوالے سے جو ہے اقدامات نہیں لیے تو ویٹ کی بھی جو ہے وہ سپلائی شارٹیج ہو سکتی ہے نیکسٹ ایئر۔ اس کے حوالے سے جو نمبرز دیے گئے ہیں تو اگر ہم نمبرز کی بات کریں تو اس وقت جو ایسٹیمیٹس ہے کنزمپشن کی نیکسٹ ایئر کے حوالے سے وہ ہے اراؤنڈ 29 ملین ٹن، جبکہ جو پروڈکشن ایکسپیکٹ کی جا رہی ہے وہ ہوگی اراؤنڈ 26 ملین ٹن، تو رفلی 29 ملین کی کنزمپشن جبکہ 26 ملین ٹن کی پروڈکشن، تو تقریباً 3 ملین ٹن کا جو ہے شارٹ فال ہوگا ویٹ کے حوالے سے۔ ڈیفینیٹلی اس صورتحال کو آلریڈی گورنمنٹ نے جب چیک کر لیا ہے تو اس حوالے سے ڈیفینیٹلی گورنمنٹ کو اقدامات بھی اٹھانے پڑیں گے تاکہ جو پرائسز ہیں ان کو جو ہے کنٹرول رکھا جائے، کیونکہ ایک دم سے اگر صورتحال خراب ہوگی تو اس سے قیمتوں کے اوپر جو ہے اپورڈ پریشر ہمیں نظر آئے گا اور اس سے عام لوگوں کے اوپر بھی جو ہے وہ ایک بھاری بوجھ پڑتا ہوا ہمیں نظر آئے گا۔ اب دیکھتے ہیں کہ گورنمنٹ اس حوالے سے کس طریقے سے اقدامات اٹھاتے ہیں، کیونکہ ریسنٹلی ہم دیکھ رہے ہیں کہ آلریڈی گورنمنٹ جو ہے نہ صرف شوگر کو جو ہے امپورٹ کر رہی ہے بلکہ ویٹ کی امپورٹس بھی جاری ہیں تاکہ جو ایک سپلائی اور ڈیمانڈ ہے اس کو جو ہے ایکولیبرم لیول پہ رکھا جائے، اس کو متوازن رکھا جائے تاکہ جو قیمتیں ہیں ان کو چیک رکھا جا سکے۔ لیکن فی الحال ہم نے شیئر کیا کہ جو صورتحال ہے وہ ویٹ کے حوالے سے الارمنگ ہو سکتی ہے اگر گورنمنٹ نے ابھی سے اس حوالے سے کوئی اقدامات نہیں اٹھائے تو۔ آٹوز کے حوالے سے اگر ہم بات کریں، آٹوز کی پرفارمنس زبردست ہے، سیلز میں ایک زبردست قسم کی جو ریکوری ہے وہ آلریڈی ہم دیکھ چکے ہیں۔ ابھی جو ایک کنٹینیوشن ہے ہمیں آٹو وہیکلز کی سیلز میں، اس میں جو ایک گروتھ ہے وہ ہمیں ابھی بھی نظر آ رہی ہے۔ جو ڈیٹاز ہیں وہ ایک اچھی پکچر ہمیں پورٹرے کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں آٹو انڈسٹری کی۔ اگر ہم آٹو فائنینسنگ کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو اپنے آل ٹائم ہائی کے لیول پر اس وقت پہنچ چکی ہے، تقریباً 273 ارب روپے تک کے جو آٹو فائنینسنگ لونز ہیں وہ ہو چکے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر ہم گروتھ کی اس کی بات کریں تو منتھ اوور منتھ بیسس پہ تقریباً 4% کی گروتھ ہے، جبکہ اگر ہم اس کو سنس جون 2019 سے دیکھیں تو جو آٹو جو فائنینسنگ ہے اس میں تقریباً 29% تک کا اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ یہ جو 273 ارب روپے تک کی آٹو فائنینسنگ کے جو نمبرز ہیں یہ ہیں فروری 2021 تک کے، تو ایک زبردست بظاہر لگتا ہے کہ جو ایک پرفارمنس ہے وہیکلز کی سیلز کی اس میں ایک امپورٹنٹ رول ہمیں جو ہے وہ فائنینسنگ کا نظر آتا ہے۔ ڈیفینیٹلی لیز کے اوپر جو ہے لوگ کافی حد تک کار جو ہیں وہ پرچیز کرتے ہیں، اور اس وقت جیسا کہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جو انٹرسٹ ریٹ ہے وہ لو سطح پر ہیں، پالیسی ریٹ 7% پہ ہے۔ اس کے علاوہ جو کائبور وغیرہ ہے وہ بھی کافی حد تک کم ہے، تو اس سے ڈیفینیٹلی جو عام لوگ ہیں وہ فائدہ اٹھاتے ہوئے جو کار کی جو پرچیز ہے وہ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جو
آٹو فائنینسنگ کے جو نمبرز ہیں اس میں ہمیں زبردست اضافہ جو ہے وہ نظر آ رہا ہے، اور آٹو فائنینسنگ کے جو نمبرز ہیں وہ اپنے آل ٹائم ہائی پہ اس وقت پہنچ چکے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کیونکہ آج مانیٹری پالیسی بھی ہوگی، اس کے بعد صورتحال کس طریقے سے ڈیولپ ہوتی ہے آٹوز کے حوالے سے، کیونکہ فی الحال ایٹ لیسٹ ابھی انٹرسٹ ریٹ کم ہے، جس کی وجہ سے جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ آٹو فائنینسنگ کے جو نمبرز ہیں وہ کنٹینیوسلی جو ہے ہمیں گرو کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور جو کار کی سیلز ہیں، جو وہیکلز کی سیلز ہیں، اس میں بھی جو ہے ہمیں اضافہ جو ہے وہ ہر مہینے دیکھنے کو ملتا ہے۔ اب اگلی جو خبر ہے وہ گیس کے حوالے سے ہے، فرٹیلائزرز کے حوالے سے ہے کہ جو گورنمنٹ ہے اس نے جو ہے آرڈر کیا ہے، احکامات جاری کیے ہیں ایس این جی پی ایل کو کہ جو دو فرٹیلائزر پلانٹس ہے، پنجاب بیسڈ جو فرٹیلائزر پلانٹس ہے، ایک ایگری ٹیک اور دوسرا جو ہے فاطمہ فرٹیلائزر، ان کو جو ہے ان انٹرپٹڈ جو ہے گیس پرووائڈ کرنے کا کہا ہے گورنمنٹ نے ایس این جی پی ایل کو، تاکہ جو پروڈکشن ہے وہ جو ہے جاری رہے، اور جو لیولز ہیں پروڈکشن کا اس میں جو ہے کسی قسم کی جو ہے وہ کمی نہ آ سکے، تاکہ ان کیس ایسا نہ ہو کہ ڈیمانڈ زیادہ ہو اور جو لوکل جو پروڈکشن ہو وہ کم ہو، اور اس کے بعد جو ہے گورنمنٹ کو جو ہے امپورٹ کرنی پڑ جائے یوریا۔ اب فی الحال گورنمنٹ نے ایٹ لیسٹ ٹائملی ایک اچھا ڈیسیجن لیا ہے، نومبر تک یہ احکامات جاری کیے ہیں کہ نومبر تک، اس سال کے نومبر کے مہینے تک جو ہے ان انٹرپٹڈ جو ہے وہ گیس پرووائڈ کی جائے ایس این جی پی ایل کی جانب سے فاطمہ فرٹیلائزر اور ایگری ٹیک کو، تاکہ جو یوریا کی جو پروڈکشن ہے وہ اپنے پیس پہ جاری رہے، تاکہ دسمبر تک جو ہے تقریباً 7 لاکھ ٹن جو ہے وہ یوریا جو ہے وہ ملک میں پروڈیوس کی جا سکے، تاکہ جو لوکل جو ڈیمانڈ ہے وہ لوکل پروڈکشن کے ذریعے ہی جو ہے وہ میٹ کی جا سکے۔ ایک اچھی خبر فرٹیلائزرز کے حوالے سے، یوریا انڈسٹری کے حوالے سے، اور ڈیفینیٹلی فارمرز کے حوالے سے بھی۔ مارکیٹس کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو ہمیشہ کی طرح یو ایس مارکیٹ سے سٹارٹ کرتے ہیں۔ یو ایس مارکیٹ کے اندر کل جو ہے ہمیں پروفٹ ٹیکنگ ہمیں نظر آئی، کل خاص طور پہ نیسڈیک میں زبردست قسم کی پروفٹ ٹیکنگ نظر آئی۔ نیسڈیک کے جو سیشن تھا کل کا، اس میں بظاہر ایک گرپ نظر آئی، بیئرز کی ڈومینیٹ کرتے ہوئے نظر آئے بیئرز، کیونکہ کل کی جو کلوزنگ رہی نیسڈیک کی وہ تقریباً 409 پوائنٹ کی گراوٹ کے ساتھ رہی۔ وہیں اگر ہم بات کریں ڈاؤ جونز کی، تو ڈاؤ جونز میں بھی ڈیفینیٹلی پروفٹ ٹیکنگ نظر آئی، سیلنگ نظر آئی، اور ہم پہلے بھی بات کر چکے تھے کہ جس طریقے سے ریسنٹلی مارکیٹ نے جو 33,000 کی جو نفسیاتی حد تھی اس کو جس طریقے سے عبور کیا، تو غالباً امکان یہی تھا کہ سسٹین کرنے سے پہلے ایک پروفٹ ٹیکنگ ہمیں نظر آئے گی، اور وہی ہوا کہ کل جو ہے ڈاؤ جونز میں مارکیٹ میں پروفٹ ٹیکنگ نظر آئی، اور جو کلوزنگ تھی 33,000 سے اوپر وہ جو ہے سسٹین نہیں کر پائی، اور کل جو مارکیٹ ہے وہ تقریباً 153 پوائنٹ کی گراوٹ کے ساتھ جو ہے 33,000 سے نیچے کلوز ہوئی۔ اب دیکھتے ہیں کہ آیا مارکیٹ آج جو ہے دوبارہ اپنی جو نفسیاتی حد ہے 33,000 اس کو ری گین کرنے میں کامیاب ہو پاتی ہے، یا جو کل کا جو ڈاؤن ورڈ ٹرینڈ ہے وہ آج بھی پرسسٹ کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ ییلڈز کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو اس وقت یو ایس میں جو ییلڈز ہیں، ٹریجری ییلڈز ہیں، وہ بڑھتے ہوئے نظر آ رہی ہیں۔ 10 ایئر ٹریجری بلز کی ییلڈز کی اگر ہم بات کریں تو اپنے اس وقت 1.75 کی سطح پر جو ہے وہ نظر آ رہی ہیں۔ اس کا جو امپیکٹ ہے کل ہمیں ایکوٹی مارکیٹ میں نظر آیا، جو ہی ییلڈز بڑھتے ہوئے نظر آئی اس کی وجہ سے ہم نے دیکھا کہ جو ایکوٹی ہے وہاں سے آؤٹ فلو سٹارٹ ہوا، پریشر نظر آیا ایکوٹی مارکیٹس میں، یو ایس کی ایکوٹی مارکیٹس میں پریشر نظر آیا، اور اس کا جو امپیکٹ ہے یو ایس مارکیٹ کی جو کل کی جو پرفارمنس کا جو امپیکٹ ہے وہ آج ہمیں ایشین مارکیٹس میں نظر آ رہا ہے، کیونکہ آج تقریباً تمام ہی ایشین مارکیٹس جو ہیں وہ اس وقت ہمیں ریڈ زون میں ٹریڈ ہوتے ہوئے نظر آ رہی ہیں، اور آج آخری سیشن بھی ہوگا اس ویک کا۔ اب دیکھتے ہیں کہ جو ایشین مارکیٹس ہیں وہ آیا نیگیٹو زون میں کلوزنگ دیتی ہیں، یا ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے مارکیٹس کے اندر جو ہے وہ ریکوری جو ہے وہ نظر آتی ہے۔ یو ایس مارکیٹ کے لیے بھی آج دیکھتے ہیں کہ امپورٹنٹ سیشن ہوگا، لاسٹ سیشن ہوگا، آیا جو کل کا جو بیئرش ٹرینڈ تھا یا جو بیئرش جو گرپ تھی مارکیٹ کے اندر بیئرس کی، اس کو جو ہے جو بلز ہیں وہ توڑنے میں کامیاب ہو پاتے ہیں یا نہیں۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو کل مارکیٹ دونوں طرف موو کرتے ہوئے نظر آئی، لیکن ایونچولی ہم نے دیکھا کہ مارکیٹ کے اندر بیئرز نے دوبارہ سے اپنی جو ہے انٹری ڈالی، اور مارکیٹ جو ہے وہ تقریباً کل 726 پوائنٹ جو ہے کھو بیٹھی، اور 726 پوائنٹ کی گراوٹ کے ساتھ 44,724 کی سطح پہ جو ہے کل کلوز ہوئی۔ جو 45,000 کی جو نفسیاتی حد تھی دوبارہ اس کو مارکیٹ کھو بیٹھی ہے۔ بظاہر لگتا ہے کہ جو 45,000 کا جو لیول ہے وہ مارکیٹ کے اندر اس وقت زبردست ایک ریزسٹنس کے طور پر جو ہے وہ نظر آ رہا ہے۔ مارکیٹ 45,000 کی سطح
کو جو ہے ہولڈ کرنے میں ناکام رہی اور تقریباً 726 پوائنٹ کی گراوٹ کے ساتھ 44,724 کی سطح پہ کل کلوز ہوئی۔ والیومز کی اگر ہم بات کریں تو کل KSE 100 انڈیکس کے والیومز میں جو ہے وہ اضافہ ریکارڈ کیا گیا، تقریباً 14% کے اضافے کے ساتھ کل تقریباً 300 ملین شیئرز کا کل KSE 100 انڈیکس میں کام ہوا۔ تو ایک والیومز کے اندر پچھلے 2 دن سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک اچھی ریکوری ہمیں نظر آ رہی ہے، جو کہ ایک مارکیٹ کے لیے ایٹ لیسٹ ایکٹیویٹی کے پوائنٹ آف ویو سے ایک اچھا سائن ہے کہ بیچ میں ہم نے دیکھا تھا کہ مارکیٹ کے اندر جو والیوم ہے وہ بالکل جو ہے وہ غائب ہو چکا تھا۔ اب آج دیکھتے ہیں مارکیٹ کس طریقے سے پرفارم کرتی ہے۔ آج لاسٹ سیشن ہوگا ویک کا، اور ساتھ ساتھ آج مانیٹری پالیسی کا بھی جو ہے اناؤنسمنٹ کیا جائے گا اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی جانب سے، جس میں اگر ہم دیکھیں کہ اوور آل جو مارکیٹ ہے وہ ایکسپیکٹ کر رہی ہے کہ جو اسٹیٹ بینک ہے وہ انٹرسٹ ریٹس کو ان چینج رکھے گی، یعنی جو اس وقت کرنٹ لیول ہے 7% کا پالیسی ریٹ کا، اسی کو مینٹین رکھے گی آئندہ 2 مہینوں کے لیے۔ فردر یہ کہ اس کے ساتھ ساتھ نیئر ٹرم میڈیم ٹرم کے حوالے سے جو ہے وہ انٹرسٹ ریٹ کے آؤٹ لک کے اوپر بھی ڈیفینیٹلی اسٹیٹ بینک جو اپنی ایک گائیڈ لائن جو ہے وہ جاری کرے گی۔ تو اس تناظر میں بظاہر لگتا ہے کہ مارکیٹ جو ہے وہ ان چیک رہے گی، مارکیٹ جو ہے وہ ان سرچ فور ڈائریکشن جو ہے وہ رہے گی کہ آیا جو مانیٹری پالیسی ہے اس کا جو ہے آؤٹ کم کیا آتا ہے، کیونکہ اس وقت انٹرسٹ ریٹ کے حوالے سے تو آلریڈی مارکیٹ ایکسپیکٹ کر رہی ہے کہ ان چینج رہے گا، لیکن امپورٹنٹ یہ ہوگا کہ جو گائیڈ لائنز ہوں گی اسٹیٹ بینک کی جانب سے وہ کیا ہوتی ہیں۔ آیا جو اسٹیٹ بینک ہے وہ گائیڈ لائنز میں یہ اگر اس طریقے کا انڈیکیشن آتا ہے کہ انٹرسٹ ریٹ جو ہے وہ بڑھ سکتے ہیں تو ڈیفینیٹلی مارکیٹ کے اوپر اس کا سلائٹلی جو ہے وہ تھوڑا بہت نیگیٹو امپیکٹ آ سکتا ہے، خاص طور پہ کس کوانٹم سے انٹرسٹ ریٹ بڑھیں گے، یا اگر گریجول ہوتا ہے، کیونکہ اس سے پہلے جو مانیٹری پالیسی تھی اس کے جو بریفنگ دی گئی تھی اس میں یہ کہا گیا تھا کہ ان کیس اگر انکریز بھی کیا جاتا ہے انٹرسٹ ریٹ تو اس کو جو ہے انتہائی گریجول رکھا جائے گا اور نیڈ کی بیس پہ ہی کیا جائے گا۔ تو فی الحال کیونکہ اب انفلیشن بھی دوبارہ جو ہے تیزی سے بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے تو صورتحال کافی حد تک جو ہے بدلتے ہوئے نظر آ رہی ہے، کیونکہ گلوبلی خاص طور پہ US مارکیٹس کی اگر ہم بات کریں تو وہاں پہ جس طریقے سے جو ییلڈز بڑھتے ہوئے نظر آ رہی ہیں، تو اس وقت یہ جو مانیٹری پالیسی ہوگی آج کی ایک انتہائی امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہوگا اس کا، مارکیٹ کے اندر انتہائی امپورٹنٹ ہوگی آج کی مانیٹری پالیسی۔ اب دیکھتے ہیں کہ آج مارکیٹ کی جو پرفارمنس ہے، گیون کہ آج مانیٹری پالیسی کا بھی اناؤنسمنٹ ہے، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے مارکیٹ کس طریقے سے پرفارم کرتی ہے۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی اگلے ہفتے، تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔